معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجی تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا۔ الغرض، جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ یہ سچ ہے، بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، حرف بے حرف لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئینہ جمال خدا سید البرا، کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا، سید
सरहद मेरे वतन की कभी बे अमान हो, साया फिगन हो नाम तेरा सैयदुल वरा। परचम मेरे वतन का कभी सर निगूं न हो, लहराए रिफ़अतों पे सदा सैयदुल वरा। है आग की लपेट में फलस्तीन की ज़मीं, हर गुल बदन है आब लपा सैयदुल वरा। आईनाए जमाल खुदा सैयदुल वरा। जी प्लीज माइक खोले राणा साहब को। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं यू आर दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा कि अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंबर्स की क्या पोजीशन होती है। वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इज देयर एनी अथॉरिटी to determine our salaries and allowances by the government? I don't think so. It is against the basic fundamental rights and the constitution. Issue ये है कि you are the custodian, we are under your domain and this is your prerogative. आप किस तरह ये गवर्नमेंट का ग्रेड का हमारा डिटर्मिन कर रहे हैं? How can they settle our salary? How can they settle our allowances? मुझे ये नहीं आप बढ़ाएं या ना बढ़ाएं नहीं, इशू ये है कि this issue should be brought under the domain of the speaker. Why should we look after to the chief? Because the honorable ministers are under the government. इनको government तनख्वाह दे ना दे, we are less. यहाँ फाजल अरकान असेंबली बैठे हैं, why should they look after to the government कि ये हमारी तनख्वाह बढ़ानी है या नई allowances बनाने हैं? आप this should be your, आप उनसे पैसे लें and you should decide. And you should decide. मेरा ख्याल में there is no legal bar also on this issue कि जब आप custodian हैं, you have the authority, you have the privilege, you are the master of the ceremony, तो ये in what capacity government हमारी तनख्वाह या हमारे allowances बैठी होती है? Why should we go to the finance? The money should come straight to the your आपके अकाउंट में है जो असेंबली का है, आप उनके डिसाइड करें and we should not be left at the उनके रहम करम पे ना हमें छोड़ें, बिकॉज आप सिर्फ उनसे पैसे लें एंड आप जिस तरह डिटर्मिन करें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, दैट इज़ नॉट द इशू, बट वी शुड नॉट लुक अप बिकॉज वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू एडवाइस प्योरली। जी राणा साहब, मैं जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। I would request the honorable members to be seated, please. जी राणा साहब, आपने जो नुक्ता उठाया है
اس کی اس حد تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیپریشن ریاست کے اندر سیپریشن ہے پاورز کی. لیجسلیچر is dealt independently, judiciary is dealt independently, executive is dealt independently. یہ تین مختلف آئین ان کو مختلف انداز میں تینوں کو ڈیل کرتا ہے. اب آپ کا یہ نقطہ آئی ایم امپریسڈ. آپ مجھے روز اس چیئر پہ بیٹھے کسی ایسے سوال کو اٹھا دیتے ہیں جس کی آئینی حیثیت بڑی مسلمہ ہوتی ہے. اٹ از گڈ ان اے وے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ آج تک تو جو بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کیونکہ حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے, وزیر خزانہ یہاں پر تشریف فرما ہیں, تو اگر آپ اس پہ مناسب وقت, میں تو آف دا ہینڈ آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چارجڈ ایکسپینڈیچر ہیں اور اگر وہ رقوم اسمبلی کو فراہم کر دی جاتی ہیں اور جوڈیشری کو فراہم کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ کسی ایک ایکٹ کے ذریعے ریگولیٹ ضرور ہوتی ہیں. اب اگر ایکٹ میں ریگولیٹ کرتے ہوئے کوئی الفاظ کا چناؤ ایسا کیا گیا ہے جو آئین سے متصادم ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ شاید اس کی درستگی مانگ رہے ہیں. دس از واٹ آئی ہیو امپلائیڈ ایٹ. لیکن آپ کا سوال کیونکہ ایک بڑے براڈر کینوس کو کھولتا ہے تو وی ول گو تھرو دا ڈیٹیلز. آپ نے جو یہ نقطہ اٹھایا ہے اٹ ایکچولی نیڈز کنسیڈریشن, اور اس میں سوال یہ ضرور طے ہونا چاہیے کہ وہ اخراجات جو اسمبلی کو تفویض کیے جاتے ہیں ان کا تعین کون کرے گا. اگر تفویض کیے گئے اختیارات کا تعین یعنی جو مقننہ کو تفویض کر دیے جائیں اور ان کا تعین کرنے کے لیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ کے پاس جانا پڑے تو یہ نلٹی آف دا کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوگی اپیرنٹلی. تو یہ لگ رہا ہے بارکیف آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو آئی وڈ جی سمی صاحب. جناب اسپیکر, میں رانا آفتاب صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اور ٹیکنیکلٹیز کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم میں سے زیادہ لوگ کو ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹ نہیں ہوتے. پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہیں. لیکن اس کی دوسری سائڈ پہ اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز گورنمنٹ سرونٹ تو میرا پھر سوال ہے کہ ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. ہمارا 5واں گریڈ ہے, ہمارا 10واں گریڈ ہے, ہمارا 18واں گریڈ ہے, 21واں گریڈ ہے. چلیں اگر آپ عوامی نمائندے نہیں مانتے ہمیں گورنمنٹ سرونٹس کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہماری پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات, بہت سارے جو ہماری یہ درست بات ہے کہ یہ فیصلہ تو ہم مل کے کر سکتے ہیں کہ اگر صوبے کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سیلری میں انکریز نہیں چاہیے, اور اگر حالات اچھے ہوں تو ہمیں سیلری میں جس طرح عام لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے تو ہمیں ہماری سیلری بھی بڑھنی چاہیے. یہ فیصلہ تو دونوں طرح سے یہ ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال دوں گا میں آپ کو. جب پاکستان میں کوئی قدرتی آفات آئی ہیں تو 2002 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے 1 ماہ کی تنخواہ, 1 دن کی تنخواہ, 10 دن کی تنخواہ, زلزلہ آیا ہے, سیلاب آیا ہے, جو بھی کوئی قدرتی آفات آئی ہے تو وہ ہم 1 ماہ کی تنخواہ اس قدرتی آفات کے متاثرین کو بھجوا دیتے ہیں. جناب اسپیکر, وہ فیصلہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, جو میں زور دے کے کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنی تنخواہ اگر کسی متاثرہ شخص کی طرف بھیجتا ہوں
تو وہ فیصلہ اس ہاؤس کا ہوتا ہے. اگر میری تنخواہ جانے کا فیصلہ ہاؤس کا ہو سکتا ہے تو پھر میری تنخواہ کا فیصلہ اس ہاؤس کو کرنا چاہیے. یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہم تنخواہ لے رہے ہیں وہ مناسب ہے. یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جناب اسپیکر، تاریخ میں قومیں کرتی ہیں کہ یہ تنخواہ اگر کوئی افتاد آ گئی ہے تو ہماری تنخواہ کم کر دی جائے، اور اگر مہنگائی کا زور ہے تو ہماری اس تناسب سے تنخواہ بڑھا دی جائے. یہ ابھی آج کا سوال نہیں ہے. آج کا سوال ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین کھڑے کہاں ہیں. اس سوال کو جناب اسپیکر آپ کو ضرور جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان سوالات کا جواب ضرور ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ہم اگر سرکاری ملازم ہیں تو ہمیں اس کا بھی پھر ہماری پوزیشن پتہ ہونا چاہیے. میں نے تو یہ سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، میں سچی بات کہوں، سنا ہے کہ جی جو ہم پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کا ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے اس سے میچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسا. تو اس سوال کا جواب جو ہے ضرور اس ہاؤس کو ڈھونڈنا چاہیے. جی سمیع صاحب شکریہ. جی ایمر آفٹر رانا صاحب آئی ول. جناب اسپیکر، یہ آپ نے یو ہیو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے ٹو سیٹل دیئر آل سسٹم، تو وائی ناٹ دس پبلک ریپرزینٹیو دس اسمبلی. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اف آئی ایم سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، آپ اس کو رول آؤٹ کر دیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ، یو لیجسلیٹ، یو آر لیجسلیٹر، آپ قانون بناتے ہیں. آپ اس قانون، اگر اپنا قانون جو ہے جو بنا رہے ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کسی کے کنٹرول میں ہے، تو ہاؤ ول یو رن دی سسٹم. تو آپ اس پہ بڑی کوئی برین سٹارمنگ سیشن کریں، لیگل ایکسپرٹس بتائیں. میرا یہ نہیں تنخواہ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، مگر یہ وائی شوڈ دے ڈیسائیڈ آر فیٹ. جو رانا صاحب میں سمجھ سکا ہوں، آپ انڈیپینڈنس آف دا آرگن مانگ رہے ہیں، آپ انڈیپینڈنس آف دا لیجسلیٹو آرگن تقاضا کر رہے ہیں کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو رقوم آپ کو آپ کے اخراجات کے لیے تفویض کی جاتی ہیں ان کا کس مد میں مصرف ہوگا اس کا تعین کرنا بھی آپ کی ذمہ داری. دس از یو آر سیئنگ اٹ از کانسٹیٹیوشنلی ویری کریکٹ واٹ یو آر سیئنگ. آپ بڑا ٹھیک بات کر رہے ہیں. جی احمد بھٹی صاحب. جو سمیع صاحب نے بات کی کہ یہ بھی ضروری ہے ہم تعین کریں کہ ہمارا حیثیت کیا ہے، تو رولز آف پروسیجر میں نے چند دن پہلے پڑھا تھا کہ ایک گریڈ 1 کے آفیسر کے برابر ہماری سیلری فکس کی گئی ہے. اس میں پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے جوڈیشری اپنی سیلری کا تعین خود کرتی ہے تو اس ہاؤس کو بھی اپنی سیلری کا تعین خود سے کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی. دوسرے نمبر پہ ہماری سیلری یا ہمارے کوئی بھی پرکس اینڈ پریولیجز ایک گریڈ 1 کے آفیسر کے ساتھ فکس کرنا مناسب نہیں ہے. ہم ایک انڈیپینڈنٹ آرگن آف دی اسٹیٹ ہے، اس کا بھی تعین ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اس کو ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے ساتھ. جی احمد تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی یہ جی شیخ صاحب پلیز. سیلری سے ہٹ کے ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اس کو میں کرنا چاہوں گا. 266 لوگوں کا سر حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ان کا جیل ٹرائل ہوگا، تو وہ سر جیل میں جب جاتے ہیں تو ادھر شیخ صاحب وی ول ٹاک آن دس لیٹر آن. مجھے ذرا یہ کنکلوڈ کر لینا، آپ تشریف رکھیں پلیز. لیٹ می کنکلوڈ اٹ. یہ میں آپ کو اس پہ موقع ضرور دوں گا. جی شیخ صاحب آپ مجھے چھوڑ دیں. اس پورے ہال میں اگر آپ کا کسی سے تعلق ہے تو وہ اس چیئر کے ساتھ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو لک رائٹ لیفٹ ہو از سیئنگ واٹ. آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے، میں نے آپ کو جواب دینا ہے اینڈ آئی ول گیو یو دا چانس. دیکھیں یہ جو بات رانا صاحب نے کی اور جو سمیع صاحب نے کی اور جس پر آنریبل ممبر احمد رشید بھٹی صاحب نے بات کی. جی راج صاحب پلیز. جناب اسپیکر مہربانی. ران صاحب نے جو بات کی سر، قانون قاعدے اور کانسٹیٹیوشنلی 100% یہی بات ہے. بلو بک یہ کہتی ہے کہ ممبر پروونشل اسمبلی سینئر دین میجر جنرل اور ایم این اے سینئر دین لیفٹنٹ جنرل. اگر سٹنگ ارینجمنٹ ہوگی تو اس میں ایم پی اے آگے بیٹھے گا، میجر جنرل پیچھے بیٹھے گا اور لیفٹنٹ جنرل ایم این اے کے پیچھے بیٹھے گا. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اسی اسمبلی میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری کی پے سے 1,65,000 روپے ٹیکس کٹتا ہے اور ہماری ٹوٹل تنخواہ جو ہے وہ اس حساب سے وہ اعزازیہ جو ہے وہ بنتا ہے. جو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہماری بلو بک کے مطابق ہماری حیثیت بنتی ہے
کم از کم, اور ساری دنیا میں ایک روایت ایسی ہے جو اس ڈسٹرکٹ یا اس پروونس کی کانسٹیٹیوشنل سیٹ ہوتی ہے, جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹس ہوئے, اس لوکل کرنسی میں $1 $1 ان کا اعزازیہ ان سے زیادہ ہے, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ دے آر پبلک سرونٹ. یہ اسی وجہ سے کہ یہ اپنی زندگی لوگوں کے لیے سرو کرتے ہیں, اور ان کو یہ پریولیج اور VIP کا لفظ صرف اس وجہ سے ملتا ہے کہ دے آر کمیونٹی سروس. تو جو حالات واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو پوائنٹ رانا صاحب نے کیا اور جس پر سمی صاحب نے کہا ہے, بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن اب کس طرف جاتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا اختیار ہے. یہ ہاؤس کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہم سارے متفقہ طور پر اس معاملے میں آپ کے ساتھ. جی میڈم ازما صاحب, میں صرف وہ ایکسپیرینس, ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائے, میں نے گیون دا فلور. میں وہ ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی ہوں which relates to the discussion that is going on, کہ جب ہم NDU کے لیے گئے تھے سیکورٹی ورکشاپ کے لیے, which is a 5-week very extensive course in the National Defense University, جو پروٹوکول تھا وہاں پہ, اس میں بالکل بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ میجر جنرل سے زیادہ ابو پروٹوکول MPA اور MNA کو دیا جاتا ہے وہاں پہ ڈیفینس یونیورسٹی میں, اینڈ دس واز انڈسپیوٹڈ ویر ایور وی وینٹ آن اینی. یہ میرا خیال ہے میڈم بحث کا رخ کسی اور طرف چلا جائے گا. جو بھٹی صاحب نے بات کی میں اس وقت روکنا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں, اٹ از ناٹ اباؤٹ اے لافٹر. آپ ایک سیکنڈ تشریف رکھیں, ایک سیکنڈ جی. اٹ از ناٹ اباؤٹ اے لافٹر. میری بات سنیں. I would request all the honorable members, ایک سیکنڈ, میں سمی صاحب میں ایک سیکنڈ آپ کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ بات ایک بڑی آئینی پیرائے میں تھی, بات بڑی آئینی پیرائے میں تھی. یہ اس لحاظ سے کہ عہدے کے لحاظ سے کون بڑا ہے یہ بحث نہیں تھی. تو ذرا اس کو تھوڑا آپ اس طرف رکھیں جہاں پر بات تھی. عہدے کے بڑے ہونے میں تو مجھے بلا شبہ کوئی دوسری بات کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ آئین پاکستان عوامی نمائندگان کو وہ اختیار, وہ اہمیت اور وہ ذمہ داری سونپتا ہے جس میں آئین بنانا, لیجسلیٹ کرنا, کانسٹیٹوئنٹس کے پرابلمز ایڈریس کرنا, اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, ان کے مسائل کی کوئی نہ کوئی ایسی صورت جس میں ان کی تشفی ہوتی ہو وہ آپ نے ایگزیکٹو برانچ سے کروانی. ایگزیکٹو برانچ کے اوپر پارلیمان کا کنٹرول مقرر کرتا ہے, ان کو آپ کے اوپر جواب دہ بناتا ہے. اسی طرح عدلیہ کو وہ انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. یہ آئین کی ایک تقسیم ہے. اسی تقسیم کی بنیاد پر جو رانا صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے, اٹ نیڈز سیریس کنسیڈریشن. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن بجٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان کی اصل منشا کیا ہے. تو رانا صاحب اس کو تھوڑا ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد وی ول کم اپ ود دا پراپر رولنگ آن دس کہ یہ کیسے چلنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ ابھی رانا شہباز صاحب شیخ صاحب تشریف رکھیں گے. میں اب ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں آپ کو. رانا صاحب آپ کل بات کر رہے تھے کوئی دیٹ از امپورٹنٹ, پلیز آپ ریز کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, پورے جنوبی پنجاب میں اور یہ جنگ ہر جگہ پر کپاس کی فصل فروری کاش اتر آئی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ کپاس کی چنائی ہو گئی ہے لیکن جننگ فیکٹریاں بند ہیں. تمام یہ جو فیکٹریاں انہوں نے خریداری بند کر دی ہے, اور یہ PCGA کا ایک ادارہ ہے انہوں نے ہڑتال کر دی ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں بڑے لگے اور ٹیکس جو ہے ان پر 18% لگا دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جولائی کے پہلے ہفتے میں ہمارا پیڈی آ رہا ہے, تو اس میں جو ہے کہ چاول جو ہے رائس مل ایسوسی ایشن اس کے پاکستان کے جو صدر ہیں فیصل چیمہ صاحب, اور پنجاب کے جو ہیں جو نواب فخر ڈب صاحب ہیں, انہوں نے بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں کہ ہم بھی ہڑتال پر جا رہے ہیں. اور انہوں نے بھی کہ ہم نے پیڈی نہیں خریدیں گی, کیونکہ یہ دونوں فصلیں ایسی ہیں کہ جب یہ اترتی ہیں تو ان میں مائسچر ہوتا ہے, تو 15 دن بعد ان کا وزن اور ہوتا ہے, تو کسان کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ وزیر خزانہ صاحب یا کوئی انڈسٹری کے منسٹر ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل کریں, کیونکہ کسان جو ہے ذمہ دار پہلے گندم کی وجہ سے مر چکا ہے, تو اب یہ کپاس اور چاول کی وجہ سے
نہ کہیں مر جائے. تو میری گزارش ہوگی اس کا کوئی حل نکالیں, کیونکہ جی وفاق رانا میں صاحب, بھی آپ کی گورنمنٹ I would request the Minister for Agriculture کہ وہ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اگر جننگ فیکٹری اسٹرائک پہ جاتی ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں, اس سے کپاس کا کاشتکار پریشان ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. I would ask the Minister for Agriculture to contact the federal government, ان سے بات کریں. جی حنبل ثنا کریمی صاحب. تھینک یو سر. سر میرے حلقے میں ایک گاؤں ہے ہرچو کی, وہاں ایک بڑا افسوسناک اور بڑا ایک تکلیف دہ ایک واقعہ ہوا, وہ شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہو. ایک بچی تھی جی 2.5 سال کی, who went missing a few days ago, اور اس کی لاش ملی جی گاؤں کے چھپڑ سے. اور تکلیف دہ بات اس میں یہ ہے سر کہ ہمارا ضلع پہلے بھی جو ہے چائلڈ ابیوز اور اس طرح کے معاملات کے لیے بڑا خبروں میں رہا ہے, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو. مگر سر میں یہ چاہوں گا کہ اس کی تحقیق پوری کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ یہ ایکچوئل کوئی ایکسیڈنٹ تھا کہ وہ بیچاری کھیلتی کودتی اس میں گری, یا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی چائلڈ ابیوز کا یہ واقعہ نہ ہو. تو سر آئی وڈ وانٹ کہ دا گورنمنٹ لکس ان ٹو دس اینڈ کم اپ ود سم تھنگ جو سیٹسفائی کر سکے اس چیز. جی عمل ٹھیک ہے جی. اس پہ آئی بلیو دیٹ دا DPO از رائٹ ناؤ کرنٹلی جب آپ بات کر رہے ہیں, ہی از ان دا ویسینٹی along with his team and they are trying to ascertain whether it is a case of child abuse یا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کی پوسٹ مارٹم کے ساتھ اس کی تفصیلات آ جائیں گی. تو وٹ ایور دا کیس وڈ بی, وہ آئی وڈ ریکویسٹ دا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کہ اس کے اوپر جی صدر راشد طفیل صاحب. جی سر شکریہ. سر اسی طرح کا ایک یہ بلکہ 2 مسئلے بچوں کے میرا حلقہ PP 175 قصور سے, اور یہ جو امن بھائی نے بات کی ہے کہ یقیناً قصور کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیشہ یہ کیس زیادہ قصور سے نکلتے ہیں, تو اسے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے. اور جو ابھی کچھ دن پہلے اسی طرح ایک بچے کی لاش ریلوے ٹریک پہ ملی ہے, اور اس بچے کو کافی دن ہاسپٹل میں رکھا ہے, اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور پتہ چلا میڈیکل میں کہ 5 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اسی طرح ایک اندھال گاؤں میں اس بچے کی موت واقع ہوگی سر. اور اسی طرح ایک اندھال گاؤں میں میاں صاحب یہ it is on the rise again. سر اس میں گزارش یہ کرنی ہے کہ اب ان میں DNA کروانے, DNA کی رپورٹ 15 دن بعد 1 مہینے بعد آتی ہے, تو اس طرح تو ملزموں کو بہت ریلیف ملتا ہے. یہ سزا صاحب ایسے کرتے ہیں. وڈ ریکویسٹ دا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, آپ اجلاس کے بعد منسٹر صاحب کے ساتھ آپ بھی اور حنبل صاحب بھی بیٹھ جائیں 5 منٹ. یہ واقعات ابھی پچھلے چند دنوں سے میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں. دیز آر مائنر چائلڈس. یہ ان چلڈرن کا بڑا بے دردی سے استحصال ہوئے. یہ سزا راشد طفیل صاحب, حنبل ثنا صاحب کے حلقہ جات کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں. سر یہ قصور کی بات ہے, حلقے کی بات نہیں ہے, ہمارے قصور کے لیے. اور قصور کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں کیا دنیا میں اس طرح دیکھا جاتا ہے قصور کی. جب کوئی بات آتی ہے تو شرم سے آ کے جھک جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ قصور کو اسپیشل فوکس کیا جائے اس پہ, اور اس معاملات کو جتنی جلدی ہو سکے. جی صاحب دیکھتے ہیں. جی شیخ صاحب, اٹس اے لاسٹ اسپیکر ناؤ, دین ہیو ٹو گو فار دا فائنانس بل. قائد صاحب آفٹر دا بل ناؤ ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا پروسیڈنگس. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سر ایک جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہوا ہے 266 PTI ورکرز کا. سر ادھر جو میں جا کے وہاں پہ دیکھا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں 10 سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے, اور وہاں پہ نہ کوئی فیملی جا سکتی ہے, نہ کوئی میڈیا جا سکتا ہے. اور وہ جو اکیوز جن کو آپ کہتے ہیں وہ باہر کھڑے 6 گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں, اور یہ سراسر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ کس جگہ پہ ہے کورٹ؟ یہ جی کوٹ لاکبہ جیل میں سر یہ ہو رہا ہے. یہ جیل ٹرائل میں ایسا ہو رہا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. نہیں سر, میں 266 کارکنوں جو لاہور کے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یا ڈیالہ جیل کی میں بات نہیں کر رہا. میں ادھر نہیں میں آئی ہیو انڈرسٹوڈ. آپ تشریف رکھیں سر, میری بات کمپلیٹ ہو لیں. نہیں شیخ صاحب پوری تقریر کرنے لگ پڑیں گے. اب میں آپ کا مدعا سمجھ گیا ہوں, بیٹھ جائیں, آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. جیل ٹرائل میں میاں صاحب جو ان جیل شاہ جی تشریف رکھیے 1 سیکنڈ. سیکٹری صاحب نو اساں بھی اپنی کتا
भेजियां ने कि असीं भी कोई बात करना चाहते हैं, मुनासिब समझो तो मौका दी। जी ज़रूर इंशाल्लाह। अब जी नाउ वी आर गेटिंग ऑन टू द बजट नाउ सर। मैं शेख साहब आई विल सर प्लीज आई हैव टू कैरी ऑन विद द बजट प्लीज आई विल आफ्टरवर्ड्स। अब हम गवर्नमेंट बिजनेस शुरू करते हैं। आज के एजेंडा पर गवर्नमेंट दर्ज झेल गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं। कंसिडरेशन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल, लेइंग ऑफ schedule of authorized expenditure. The Punjab Bill, Finance Bill 2024, first reading starts. Now we take up Finance Bill 2024. Minister for Finance may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Finance Bill 2024 as introduced be taken into consideration at once. The motion moved is that the Punjab Finance Bill 2024 as introduced be taken into consideration at once. The motion moved and the question is that the Punjab Finance Bill 2024 as introduced be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Now clause 2 to 7 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that clause 2 to 7 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2 to 7 do stand part of the bill. Now clause 1 and preamble and long title of the bill are under consideration. Since there is no amendment in the bill in them, the question is that clause 1, preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 1, preamble and long title do stand part of the bill. Third reading starts. Minister for Finance may move the bill for passage of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Finance Bill 2024 be passed. The motion moved is that Punjab Finance Bill 2024 be passed. Now the question is that Punjab Finance Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. Minister for Finance to lay the schedule of authorized expenditure for the year 2024-2025. Mr. Speaker, I lay the schedule of authorized expenditure for the year 2024-2025. The schedule for authorized expenditure for the year 2024-2025 has been laid. जी जनाब शाह साहब आप क्या बात करना चाह रहे थे आप करें जनाब हुक्म फरमाएं। आपने अगर कोई बजट पे तकरीर करनी है तो मौका कल मिलेगा, अभी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपका बजट पे नहीं करनी। अच्छा जनाब हुक्म। जनाब स्पीकर, जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और उन्हां दी टीम दी जो गुजरात जेलम मुख्तलिफ अजला विच वेखण दा मौका मिलिया, बेहतरीन और मिसाली सफाई वज़ीर आला साहब के हुक्म नाल डिप्टी कमिश्नर साहब ने मैं वज़ीर आला साहिबा दूँ और उन्हां दी टीम नूं पंजाब दे सफाई के हवाले नाल मुबारकबाद पेश करूँ। नंबर 2, पब्लिक दे विच असी जाने और आम लोग जेड़े ने जेड़े तादाद दे विच गरीब और दरमियाने दर्जे नाल तल्लक रखते ने
انہوں دی زبان تو بھی یہ بات سنی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے انسان دی ضروریات زندگی دیاں چیزاں دی قیمتاں وچ کنٹرول کر کے دال سبزی گوشت انہاں چیزاں دی قیمتاں چ بھی کمی ہوئی ہے. پبلک وچ بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ دے اس کنٹرول نو اور کوشش نو بہت سراہیا گیا. نمبر 3 عوام دے وچ جو وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وزیر خزانہ صاحبہ نے ٹیکس فری بجٹ پیش کیتا ہے اس دے وچ بھی پبلک نو خوشی محسوس ہوئی ہے اور شاہ جی یہ میں صاحبہ نا لفظ حذف کرن لگا جی ساڈا ایڈا تگڑا وزیر ہے وزیر خزانہ صاحب کیا ہے نا نہیں اے صاحبہ حافظ ہے جی میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب بات ہے ٹھیک میاں صاحب غلطی ہوئی ہے تو معافی چاہنا. جناب گزارش ہے جس طرح تمام ممبران صاحبان اپنے حلقے دے وچ جائز اور جینون تکالیف اور ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں. میں بھی چند گزارشات اپنے حلقے شاہ جی دا موقع کل تانوں ملنا ہے کل تہاڈا ٹائم ہے اج میرا تھوڑا جا وقت دی ذرا قلت ہے. شکریہ جی جناب قاضی اکبر صاحب پلیز. مہربانی جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرے پاس اٹک ضلع میں ایک گوندل منڈی ہے جو پچھلے عرصہ 100 سال سے زائد وہاں پہ چل رہی ہے اور غالباً پنجاب کی سب سے بڑی کیٹل منڈی ہے اور ابھی پچھلے ٹینیور میں اس کے اوپر اگر میں غلط فگر نہیں کوٹ کر رہا تو کوئی 12 کروڑ سے زیادہ کی رقم لگی. شیڈز بنائے گئے, پانی کا انتظام کیا گیا, 4 دیواری بنائی گئی اور سارے انتظامات کیے گئے. اب جناب اسپیکر سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے اس گوندل منڈی کو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک ایسے ایریا میں جہاں پہ تو قاضی صاحب آپ اس پہ ایک ایڈجرنمنٹ موشن دے دیں. شیخ صاحب آپ بھی جو نقطہ اٹھا رہے تھے کنڈیشنز ان دا جیل آن دا ٹرائل اس پر آپ کوئی اپنی تھرو موشن موو کریں تاکہ اس کا ہم صد باب کر سکیں. اسپیکر اس پہ ٹائم بڑا لگ جائے گا. اگر نہیں لگتا آپ لائیں. I will take it up in میں order. سر اگلا پہ پرائیویٹ ممبرز والے پہ ڈال دیتا ہوں اس کو. آپ جمع کرا دیں. تھینک یو مہربانی. جی میں نے کہا یہ اس کو لے کے اس کو موشن کی صورت میں لائیں تاکہ کچھ بہتر ہو جائے. سر آپ ان کو یو کین گیو اے ڈائریکشن. I will ان کو کہیں رائٹنگ میں دیں, ڈیٹیل دے دیں شیخ صاحب تاکہ پراپر پروسیجر میں جائے. جی میرے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم. وہی آپ پانی والے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جی سر میں پانی والے مسئلے بات کرنا چاہتا ہوں. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز جی میاں صاحب میاں مشتبہ صاحب جینونلی میاں والی میں مجھے کچھ جرنلسٹ ملے ہیں, کچھ صحافی دوست ملے ہیں مجھے جو میجر صاحب ایشو اٹھا رہے ہیں. میاں والی میں پانی کا شہر میں کوئی سنجیدہ مسئلہ پیدا ہوا تو وہ آپ کو تھوڑا انٹروین کرنا پڑے گا. وہ کوئی بندش کی وجہ سے ہے. یہ آپ کو اس کے بعد چیمبر میں مل لیتے ہیں تو اس پہ آپ کوشش کریں منسٹر لوکل گورنمنٹ سے بھی. جی ڈار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. اپنا نمبر بولو. پانی جناب اسپیکر میں گجرانوالہ سے حلقہ PP 64 سے منتخب ہو کے اس مقدس ایوان میں آیا ہوں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں گجرانوالہ میں میڈیکل ایمرجنسی لگائی جائے. وہاں پہ سر سول ہسپتال ہے. گجرانوالہ کا جو 100 سالہ قدیم ہسپتال ہے اس کو سر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری حکومت میں مریم نوازی کی قیادت میں 30 جون کا سر اس ہاسپٹل کو ٹائم دیا گیا ہے, لیکن اہل گجرانوالہ پاکستان کا سر
5वां बड़ा शहर है, और इसी तरह गोंदलावाला में एक हस्पताल है जो मेडिकल सर्विस के लिए सर वो ओन है। हमारा गुजरांवाला का ये मुतालबा है कि हमें सर दोनों अस्पताल चाहिए। प्रीवियस गवर्नमेंट में सर एक अस्पताल का अमला सिविल अस्पताल से शिफ्ट किया गया था जी गोंदलावाला डॉक्टर साहब अस्पताल ठीक है, में। ये आप ऐसा करें ना, आप तो गवर्नमेंट मेंबर हैं, आप ये मसला वजीर साहब के साथ उनके चैम्बर पे ले लें। आज मेरे पास एजेंडे पे सिर्फ फाइनेंस बिल है और टाइम है, लेकिन इसमें आप अगर अपने हलकों के मसाइल इस तरह से ले आएंगे तो अनवाइंडी हो जाएगा मसला, हम उसको हम बिल्ड अप नहीं कर सकेंगे। सर आपके हुक्म के मुताबिक मैं करूँगा। आप निसाब के पास पहुंचाएं, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को दें, तो मसले का हल निकलेगा। जी बहुत आप शुक्रिया अपनी सर। बजट स्पीच में हिस्सा बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर बहुत शुक्रिया सर। मेरा ताल्लुक़ मियांवाली से है सर। वहाँ पे सर एक बहुत ही बड़ा मसला है ज़मींदार के लिए। वहाँ पे सर एक नहर है जो 1945 में बनी है, थल कनाल नहर उसको कहते हैं सर। उसके साथ 3 राजवाएँ हैं सर, और वो 1945 से लेकर आज 2024 तक उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गंदम के सीज़न में सर और चावल के सीज़न में महकमा जो है ना सर वो उनको पानी बंद कर देता है, और कहते क्या है सर कि जनाब ये आपका फ्लड सीज़न का पानी है। सर थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। वो कहते ये हैं सर इरिगेशन वाले कि जी ये फ्लड सीज़न का पानी है, लिहाजा ये आपको नहीं दिया जा सकता। फ्लड सीज़न 3 महीने का होता है सर, उसके बाद ये जो है ना पानी रोक देते हैं। सर ये 1945 से लेकर आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है सर, आपकी हुई है या किसी और की हुई है या हमारी हुई है सर, लोगों को पानी देते रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने ये कर दिया है कि सर जब ख़ास तौर पे ज़मींदार को पानी ज़रूरत होता है सर, 50,000 एकड़ का रकबा है सर, वहाँ पे पानी रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मींदार बेचारा रुल गया है। पहले भी सर गंदम की वजह से ज़मींदार परेशान है, ऊपर से ये पानी बार बार सर रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़मींदार का नुकसान हो रहा है। सर काइंडली इस पर जो है ना कुछ मेहरबानी फरमा दें। जी ठीक, जनाब सरदार राशिद तुफैल साहब। सर शुक्रिया सर। इसी तरह मैंने बात करनी है हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर, जहाँ पे पहली ज़मींदार डिस्ट्रिक्ट कसूर बल्कि पंजाब पाकिस्तान में जितना काश्तकार है पहले ही परेशान बहुत है, गंदम से हुआ है। अब नई काश्त जो आने वाली है उसके लिए महकमा इनार जो सा है, पानी की तकसीम बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट कसूर में जिस तरह की जा रही है कि 8 दिन का पानी दिया जा रहा है और बाकी ज़िलों में ये तकसीम नहीं है जो मेरे इल्म के मुताबिक। इसी तरह सोसाइटियाँ जो बनी हैं उनका पानी भी अभी तक उनका कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह बागात जहाँ थे बागात ख़त्म हो गए और उनको डबल पानी अभी तक उनको मिल रहा है। तो ये तकसीम दुरुस्त की जाए और रेगुलर किसान को पानी दिया जाए। 8 दिन की तकसीम कहीं भी कोई तकसीम नहीं है। महकमा इनार ने तकसीम जो बिलखसूस एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट कसूर में बनाई है। मेरी गुजारिश है कि कसूर के पानी को रेगुलर किया जाए, ज़मींदार को पानी और टैलों तक पानी पहुँचाया जाए। सर जी सरदार साहब, आप इस पे एक मोशन मूव करें। ये जो आपने बात अभी की है इसको आप एक अर्जेंटमेंट मोशन में लेकर आएँ और इस पर हम फिर इसका कोई अमली जामा इसको पहनाते हैं। ये वाकई तकलीफ़ है, मेरे इल्म में है। जनाब नदीम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सर। 2 इश्यूज़ हैं जनाब के नोटिस में लाना। एक तो मैं जनाब के तवसत से वज़ीर कानून से एक रिक्वेस्ट करूँगा। मुल्तान में पिछले दिनों थाना मखदूम रशीद की हदूद में एक 14 साल का बच्चा अगवा बराए तावान में कत्ल हुआ। जनाब स्पीकर उस बच्चे को 3 दिन अगवा कुरंदगान ने एक पानी के गटर में सीवरेज के गटर में रखा। 3 दिन बाद उस बच्चे की लाश बरामद हुई और अगवा कुरंदगान ने उनसे तावान के पैसे लाहौर में वसूल किए। थाना मखदूम रशीद की हदूद का ये वाक़या है। मैं आपके तवसत से वज़ीर कानून से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को देखें कि एक बच्चा जो जान से चला गया उसके वर्सा ने पैसे भी अदा कर दिए। और कैसे ऐसे हुआ कि पहले ही तफ्तीश में मोहतरम तफ्तीशी साहब ने सिर्फ एक शख्स को मुजरिम डिक्लेयर किया और बाकी सब लोगों को इनोसेंट करार दे दिया। मैं
اسمبلی کے فلور پہ جناب کے توسط سے چاہوں گا کہ وزیر قانون اس کو ٹیک اپ کریں. ایک انسانی جان کا ایشو ہے. صاحب آپ ایسا کریں, اس پہ آپ ایک کال اٹینشن نوٹس دے دیں تاکہ پھر کچھ چیز موو کریں ان پراپر مینر. آپ کی کہیں گفتگو سسٹم ہو جائے گی. دوسرا سر ایک لمحہ سر, چونکہ آج پنجاب کا فنانس بل آپ نے پاس کیا, اس اسمبلی نے پاس کیا ہے, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ. لیکن جناب اسپیکر آپ کے علم میں ہوگا کہ بجلی کے بلوں نے آج پورے ملک کو ادھواں کیا ہوا ہے, اور حیران کن فگرز ہیں کہ کوئی شخص اگر 200 بجلی کے یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کا بجلی کا بل ہے 3320 روپے. اور جناب اسپیکر جیسے ہی اس کے یونٹس 200 سے 201 ہوتے ہیں تو وہ بل کنورٹ ہو جاتا ہے 8700 روپیز میں. تو کیا ہم اس اسمبلی کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں, ان کو یہ اپنی عرضی پیش کر سکتے ہیں کہ وہ غریبوں پر رحم کریں, اور بذریعہ قرارداد کیا یہ اسمبلی 12 کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور ہم بھی سر آپ کی طرح باقی دوستوں کی طرح لوگوں کو جواب دے ہیں. جب ایک یونٹ بجلی کے یوز سے 5500 روپے کسی شخص کو بل زیادہ آئے گا تو ذرا تصور کریں اس پر کیا گزرے گی. وہ ہمارے قانون کا اور اس طرف سے میں اس پہ بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا. آپ نے بڑے اچھے دونوں نقطے اپنے حلقے کے متعلق, ایک پورے پنجاب کے لیے بالعموم آپ نے اٹھائے. اس پر آپ ایک ریزولوشن لائیں, لیٹس پٹ اٹ ان دا ہاؤس اینڈ دین ویل سی اٹ. آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا ہے. آج کے اجلاس کا وقت ختم ہوا, لہٰذا اب اجلاس بروز جمعرات 27 جون 2024 کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.